बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 18वां पारा है और सूरत नूर स्टार्ट हो गई है। सूरत नूर का तीसरा रुकू है और पारे का 9वां रुकू हमारा चल रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर से ईमान वालों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इसकी पैरवी कोई करेगा तो वो इसे फक्श और बदी ही का हुक्म देगा, मतलब कि शैतान उसको उल्टे टेढ़े मेढ़े रास्ते ही सिखाएगा। लेकिन जो अल्लाह के फजल को तलाश करता है तो अल्लाह ताला तो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से जो लोग साहिबे फजल और साहिबे मुकद्दरत हैं, वो इसी बात की कसम ना खा बैठे कि अपने रिश्तेदार, मस्कीनों और महाजिर फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह लोगों की मदद ना करेंगे। फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की मदद ना करेंगे। कसम ना खाएं कि मैंने तो इनकी मदद करनी नहीं है। ठीक है, ये 22 में मैसेज है। जो करता है बख्शिश मांगता है, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शिश फरमाने वाला मेहरबान है। और इन लजीना यरमुनल मुहसनाती, जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है। इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। जो लोग बिला वजह तोहमतें लगाते हैं उनके ऊपर आग का इजाब है। लानत लानत, हर चीज से दूरी दूरी दूरी। और 25 आयत की तरफ चलते हैं। इस दिन अल्लाह वो बदला इन्हें भी पूरा पूरा देगा जिसके वो मुस्तहिक है। इन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही हक है और सच सच को दिखाने वाला है बेशक। ठीक है, 26 की तरफ चलते हैं। हबीस औरतें हबीस मर्दों के लिए और हबीस मर्द हबीस औरतों के लिए, पकीज़ा औरतें पकीज़ा मर्दों के लिए। देखें, जैसा मर्द होगा ना वैसी ही औरत मिलेगी, और जैसी औरत होगी वैसा ही उसे मर्द मिलेगा। ठीक है, इनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले हैं। जो लोग बनाते हैं ना, पकीज़ा और लोग हैं, जो लोग बातें बनाते हैं उनसे वो पाक और साफ है। वो जो मर्जी करे, इन्हीं के लिए तो मगफिरत है और इन्हीं के लिए रिज़्क़ है। जिनको अल्लाह पाकों के साथ जोड़ेगा उनके लिए इज्जत की रोज़ी, इज्जत का रिज़्क़, इज्जतें ही इज्जतें होंगी बस। तो इस 26 आयत से साबित हो गया कि अल हाबिसातु लिल हाबिसीना, के हबीसों के लिए हबीस ही होती हैं। ये आयत सैयदना सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में उतरी है। जब आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने सैयदना मस्तहा बिन असासा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ किसी किस्म का सलूक ना करने की कसम खा ली थी, क्योंकि बुख्तान सैयदा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा में ये भी शामिल थे। आयात के ये खसूसी अल्फाज सैयदना सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के कान में पड़े कि क्या तुम बख्शिश इलाही के तालिब न हो। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ कसम है अल्लाह की, हमारी तो ऐन चाहत भी यही है कि हम मगफिरत के तालिब हैं, क्योंकि वो इज्जत वाली रोज़ी देने वाला रब है। तो मैसेज क्या मिलता है? शैतान की पैरवी नहीं करनी, रिश्तेदारों के बुरे रवैयों के बावजूद उनकी माली अयानत से नहीं रुकना, बेहयाई नहीं करनी। सबसे जो बड़ी चीज़ हमने इस रुकू से सीखी है वो ये है कि हमने कसम नहीं खानी कि हमने इनके साथ बोलना नहीं है और इनकी इमदाद नहीं करनी है। 10 रुकू की जानिब बढ़ते हैं। सूरत का चौथा रुकू है और पारे का 10 रुकू है। घरों में दाखिल होने के असूल बताए जा रहे हैं। फिर से किनको मुखातिब करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूता, लोगों जो ईमान लाए हो, अपने घर के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक के घर वालों की रजामंदी ना ले लो, मतलब के इजाज़त ना ले लो। घर वालों पर सलाम ना भेज लो। ये तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है। तवक्का है कि इसका ख्याल रखोगे। फिर अगर वहाँ किसी को ना पाओ तो दाखिल ना हो जब तक कि तुम्हें इजाज़त ना दी जाए। ये घर में दाखिल होने के असूल बताए जा रहे हैं कि किसी के घर, अपने घर में भी सलाम लेकर आना चाहिए, और जब किसी के घर में भी जाओ तो क्या करो, जब तक वो इजाज़त ना दे घर में ना जाओ, और घर जाओ तो सलाम लो सबसे पहले। और अगर तुम देखो कि घर में कोई नहीं है तो फिर तुम क्या करो, तुम उधर ना जाओ।
اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ 28 میں البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مزہ کا نہیں کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، تو تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، سب اللہ کو خبر ہے، کیونکہ وہی تو جاننے والا ہے۔ چھپے ہوئے والا تک تم ہونا، وہ تو چھپے ہوئے کو، ظاہر کو، ہر چیز کو جاننے والا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا اپنا گھر ہے تو تم آ جاؤ، اس میں بھی روٹین ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو تم کیا کرو کہ تم اجازت لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں تو وہاں پہ تم جا رہے ہو تو تم یہ نہ کرو میں تو چیز لینے آیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے نا، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں 29 آیت کی طرف۔ یہی ہے کہ غیر آباد گھروں میں اگر تم جاتے ہو تو وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے 30 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ ابھی پردے کا حکم آ گیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس ہوئی وہاں پھر سے نظر دہرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دید بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا، لگاوٹ کی باتیں چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ زنا میں آتی ہیں۔ ایک بار نظر پڑ جائے تو معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے بے شک۔ اور آگے چلتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کے، پہلے مردوں کو ابھی عورتوں کو بھی بول دیا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرے۔ اب یہاں پہ جو آتا ہے کہ ہمارا حسن ہے، ہمارا جسم ہے، ہم جیسا مرضی جو مرضی ہم کرتی آئیں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کھول کے وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اپنا تم بن ٹھان کے نہ دکھاتی پھرو، بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، مطلب آپ کے جسم کے کچھ ایسے اعضاء ابھرے ہوئے ہیں وہ اگر نظر آ جاتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے، خود نہ تم دکھاتی پھرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کتنا سخت حکم ہے، عقل والوں کے لیے اشارہ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آیت پڑھتے ہی آپ کی روح کانپ جائے اور آپ پردہ سٹارٹ کر دیں۔ میری دل سے یہ آپ کے لیے دعا۔ اور اپنے سینوں پہ اوڑھنی کے آنچل ڈالو، مطلب کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، کن لوگوں کے سامنے ظاہر؟ شوہر، باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں اور اپنے مملوک وہ زیر پرس مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے، اور بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہے نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرو کہ جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے ان کو علم ہو جائے۔ اب ان آیات میں کیا بتا دیا گیا آپ کو کھول کے وضاحت کے ساتھ 30 سے لے کے 31 تک کیا بتا دیا گیا ہے کہ کس کس سے تم نے پردہ کرنا ہے، وہ اور کن کن سے تم نے پردہ نہیں کرنا ہے، وہ چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کر لو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، ابھی کیا کرو؟ ابھی بدل جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالحہ ہو ان سے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا۔ نکاح حلال ہے تو کیا کرو؟ تم نکاح کر دو، ٹھیک ہے۔ 34 آیت کی طرف آتے ہیں۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہے، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری، اور وہ نصیحت ہم نے کر دی ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ ساری مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ہمارا کام بنتا ہے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ اجازت لے کے داخل ہونا ہے، سلام کرنا ہے، حالی گھروں میں بھی مالکین کی اجازت کے لے کر داخل ہونا ہے۔ اگر میزبان لوٹ جانے کو کہے یا گھر سے تو کیا کرنا ہے، واپس چلے جانا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کے پیچھے نظر نہ ڈالو، نظر کے پیچھے نظر نہ ڈالو، یعنی پہلی بار نگاہ بنا قصد کے کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری تمہارے اوپر کیا ہے، گناہ ہے۔ سورہ نور کی 30 اور 31 آیات میں وضاحت کے ساتھ آپ کو مل گیا کہ مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے کیا سیکھا تھا، گھر میں داخل ہونے کے آداب ہم نے سیکھے تھے، جو آپ نے بھی اس کو انڈر لائن کرنا ہے اور اپنی اصول ڈائری میں وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ابی خاتم نے سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جابرین عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اسما بن مرثد اپنی کھجوروں کے باغ میں تھی تو ان کے پاس عورتیں چادر اچھی طرح اوڑھ کر نہیں آتی تھی، جس سے ان کے پیروں کی زیورات یعنی پنجیب، ان کے سینے اور منڈیاں کھل جاتی تھی۔ تو ان پر حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کس قدر بری چیز ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آپ مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر نہ مارے، مطلب جو چیزیں زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں وہ نمایاں ہو کہ اس نے کیا کیا پہنا ہے وہ بھی چھپائے، ایسی ہمیں شور والی چیزیں نہیں ایک تو پہنی چاہیے، اسے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا چاہیے، ہماری طرف کوئی متوجہ نہ ہو، ہماری زینت کو کوئی دیکھے نہ، ایسا بناؤ سنگار کر کے ہم کسی کے سامنے نہ آئیں، ہماری نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں، ہمیشہ نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں، اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی۔ صحابیات نے اس کے حکم کے بعد کیا کیا تھا، اپنی عزتوں کی اور زیادہ حفاظت کرنی شروع کر دی تھی، اور ہمیں آداب جو سکھائے گئے انشاءاللہ ہم نے ان برے کاموں سے بچنا ہے اور اچھائی اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔